दोस्तों, यकम रमज़ान मुबारक से पाकिस्तान के नेशनल टीवी यानी पीटीवी पर दुनिया भर में मशहूर तुर्किश ड्रामा सीरियल डेरियस उर्तगल को उर्दू ज़बान के अंदर डब करके दिखाया जा रहा है। ये पूरा ड्रामा सीरियल हकीकत पर मबनी है, जो मुसलमानों के शानदार माजी, उनके इत्तेहाद की ताकत यानी कि खिलाफत उस्मानिया को अता किए गए नेक, बहादुर, ज़हीन, जंगजू और निडर हुक्मरानों की तारीख को हक़ाइक़ के साथ ऐसे खूबसूरत अंदाज के अंदर पेश कर रहे हैं कि मुसलमानों को उनका सुनहरा माजी एक बार फिर से याद करवाया जाए, जो कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की फंक्शनल फर्जी और फैश मूवीज़ और ड्रामा सीरियल्स के ज़रिए कई दिहाइयों से मुसलमानों के ब्रेन वॉश करने के लिए बनती चली आई हैं, और हम खुद लोग ही इन्हें पैसे देकर देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वारिस बलोच और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस फैक्ट्स उर्दू यूट्यूब चैनल। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस फैक्ट्स उर्दू को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। डेरियस उर्तगल ड्रामा दिसंबर 10, 2014 के अंदर तुर्की में पहली बार रिलीज़ हुआ, और देखते ही देखते इसकी मकबूलियत इस कदर बढ़ गई कि आज दुनिया के 150 से ज़्यादा ममालिक में इसके अंदर से तर्जुमा के साथ शाया किया जा चुका है, जिसने अहले मगरिब और यहूदी लॉबी के अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट, जो कि फिफ्थ जनरेशन यानी कि मीडिया के ज़रिए मुसलमानों के जहन साजी करके उनकी तारीख भुलाकर उन्हें फैश वैरानी के अंदर मुब्तला करना और उनकी फैमिली सिस्टम को तोड़कर उनको कमज़ोर करना था। इन्हें अपने ये ख्वाब इस ड्रामा सीरियल के आने के बाद चकनाचूर होते नज़र आ रहे हैं, जिसका सबूत है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर शाये होने वाला एक आर्टिकल, जिसके अंदर इस ड्रामा सीरियल को खामोश एटम बम कहकर तशबीह दी गई है, क्योंकि ये हॉलीवुड के फर्जी सुपर हीरोज़ के बजाय मुसलमानों के असल सुपर हीरोज़ और उनकी तारीख को यूं दिखाता है कि किसी भी मुल्क और कौम के खिलाफ दुश्मनों की साजिशों को हक और ईमानदारी और वफादारी के साथ के रास्ते पर चलकर कैसे मुसलमान आसानी से ज़ेर कर सकते हैं। वो मुसलमान जिन्होंने 1291 से लेकर 1924 तक यानी कि सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर उम्मत मुसलमान का अपनी तलवारों से दिफा किया और 600 साल तक इस्लामी खिलाफत को कायम किए रखा। इस ड्रामा सीरियल ने क्यों अहले मगरिब की नींदें हराम कर रखी हैं और इनके मंसूबों पर मुस्तकबिल के लिए खतरे की घंटी कैसे बजाई दी है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको उर्तगल गाजी, जो कि खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले वो सबसे पहले इंसान थे, उनकी तारीख और खिलाफत उस्मानिया के क़याम, इसके अरूज और ज़वाल की मुख्तसर तौर पर समझना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस लंबे टॉपिक को आपके लिए मुख्तसर करके और जितना हो सके इसे प्रिसाइज करके आपको समझाने की कोशिश करूं। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया जो दुनिया के 3 बड़े आज़मों तक फैली हुई थी और दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत थी, इसे एक के बाद एक ऐसे काबिल नेक हुक्मरान मिले जो इसकी शान और शौकत को मज़ीद बढ़ाते चले गए, जिसने इस वक्त के सुपर पावर यानी कि मंगोल और सलीबियों की नींदें हराम कर दी थीं, और इन्हें बताया कि जंग सिर्फ तलवारों से ही नहीं बल्कि सोच और तदबीरों से भी जीती जाती है, क्योंकि मंगोलों के पास खूनख्वार किस्म की फौज थी, तलवारें और जंग की हिकमत अमली तो मौजूद थी, जो इन्हें फतूहात पर फतूहात देती चली गई। लेकिन किसी भी मुल्क को फतह करने के बाद इनके पास इस मुल्क को चलाने के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं था, जो बाद में खिलाफत उस्मानिया के ने इस्लामी कवानीन को अपनाते हुए इस जमहूरी दुनिया को दोबारा से याद करवाया। तो शुरुआत होती है चंगेज़ खान के गोदिस्तान पर हमले से, जब इस हमले के बाद जहां के कुछ लोग नकल मकानी करके अपने एक सरदार की ज़ेरे निगरानी तुर्की के इलाके अनातोलिया में पहुंच गए, और इस सरदार का नाम था उर्तगल। जी हाँ, वही उर्तगल गाजी जिस पर यह पूरा ड्रामा सीरियल मौजूद है। ये 100 ख़ानदान थे और 400 घोड़सवारों का बड़ा लश्कर था। अनातोलिया के इलाके पर इस वक्त सल्जूकी सल्तनत कायम थी, जो कि बार बार इस वक्त के सुपर पावर के हमलों यानी कि रोमी फौज और तातारी यानी चंगेज़ खान की औलाद के हमलों की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। सुल्तान अरबिस्तान जैसे अजीम हुक्मरान ने इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी। जब
ارطغرل یہاں پہنچے تو اس وقت بھی سلجوقی فوج اور رومی فوج کی آپس میں لڑائی جاری تھی۔ ارطغرل نے اس وقت کمزور اور حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور سلجوقی فوج کے حکمران سلیمان شاہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر رومیوں سے اس طرح سے لڑے کہ انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد سلطان سلیمان شاہ نے خوش ہو کر اناطولیہ کی مغربی سرحدوں کو ارطغرل اور ان کے خاندان کو دینے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد انہیں اپنے زیر اطاعت رہنے والا ایک اتحادی بھی مل گیا۔ اور ویسے بھی ارطغرل ایک انتہائی ذہین، ایماندار اور وفادار انسان تھے۔ وہ ہمیشہ سلیمان شاہ کے ساتھ ہر بغاوت کے موقع پر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہتے، لیکن خود کبھی بغاوت نہیں کی، کیونکہ وفاداری ان کے خون کے اندر موجود تھی، اور وہ ہر معرکے پر سلطان سلیمان شاہ کے ساتھ رہے۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے صحیح معنوں میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ اس نے نوجوانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا، علم و فنون کی کتابوں کو آگ لگا دی، انہیں پانی کے اندر بہا دیا، جس کے بعد ایسا لگا کہ مسلمان قوم ایک بار پھر کبھی بھی تاریخ میں دوبارہ اکٹھی نہیں ہو سکے گی اور نہ ہی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر پائے گی۔ مگر پھر 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ ذہانت، اخلاق اور وفاداری میں اپنے والد کے ہی جیسے تھے، اور انہوں نے ہی آگے چل کر خلافت عثمانیہ کو قائم کیا، جس کی بنیاد سلطان ارطغرل نے پہلے ہی رکھ دی تھی۔ ایسی سلطنت جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت یورپ اور ایشیا کی کسی فوج کے اندر نہیں تھی۔ سن 1300 کے اندر تاتاریوں نے سلجوقی سلطنت پر حملہ کر دیا، جس میں سلطان سلیمان شاہ مارے گئے، اور اس طرح سے عثمان سلجوقی سلطنت کو چلانے کے لیے خود مختار ہو گئے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ترک سرداروں نے رومی سلطنت کے ساتھ مل کر سلجوقی سلطنت پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، جو کہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد عثمان نے ایک ایک کر کے ان تمام علاقوں پر فتح کرنے شروع کر دیے۔ رومیوں نے بدترین شکست کے بعد تاتاریوں کو عثمانی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، جس کے جواب میں عثمان نے اپنے بیٹے اور اگلے سلطان اورحان غازی کو فوج کی کمان دے کر بھیجا، جنہوں نے تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ ان کی دوبارہ حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ سلطان عثمان کو موجودہ ترکی کے شہر بھروسہ میں دفن کیا گیا، اور اس کے بیٹے اورحان شاہ غازی نے اس شہر کا محاصرہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا، اور یہاں پر اسلام کی تاریخ و ترویج اور اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا، جس کے بعد یہ فتوحات کا سلسلہ بڑھا کر عثمانیہ سلطنت 3 براعظموں تک پھیل گئی، اور اس کے خلافت کا مرکز ترکی بنا۔ اس خلافت کے اندر موجودہ دور کے آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ، مدینہ اور مصر جیسے علاقے شامل تھے، اور یہ خلافت 1924 تک قائم رہی۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کے مخالف اتحادی فوجیں یعنی کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے زبردستی ترکی کے سلطان کو گھیر کر ان سے معاہدہ کیا کہ اگر اپنی سلطنت کو حملے سے بچانا چاہتے ہیں تو اس امن کے لیے ہماری شرائط کو ماننا پڑے گی، اور شرطیں یہ ہیں کہ 100 سالہ معاہدہ جسے کہتے ہیں معاہدہ لوزان، اس معاہدے پر مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک نے دستخط کیے، اور یہ 100 سال معاہدہ ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی فوج نے اپنے ایک شاطر اور چلاک جاسوس کو عرب لوگوں کے اندر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے لیے کچھ اس طرح سے داخل کیا کہ وہ تمام دینی علوم، عرب کے رسم و رواج اور کمزوریوں سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ اس کا نام تھا لارنس آف عربیہ، اور اس نے عربیوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد خود کو ان کا عالم اور منٹور ظاہر کر دیا۔ یہ عربوں سے کہنے لگا کہ کیا تم لوگوں کے اندر غیرت نہیں ہے کہ تمہارے گھر پر ایک غیر عرب حکومت کرتے ہیں؟ تم لوگ ان سے اپنا گھر واپس کیوں نہیں چھین لیتے؟ اور ویسے بھی اس جنگ کے دنوں کے اندر خلافت عثمانیہ بہت کمزور ہے، اور اس سے بڑھ کر کے اچھا موقع نہیں تمہارے پاس کوئی نہیں۔ اسی شخص کی باتوں میں آ کر آل سعود نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی،
اور اس وقت کے موجودہ سلطان نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے گھر کے اندر اور اس کے مقدس سرزمین پر خون خرابہ نہ ہو، بنا کسی شرائط کے مکہ مکرمہ کو آل سعود کے حوالے کر دیا، جس کا نام آل سعود کے نام پر سعودی عرب پڑ گیا۔ اسی لیے سعودی عرب کے موجودہ حکمران شہزادہ محمد بن سلمان نے $40 ملین لگا کر ارطغرل غازی ڈرامے کے مقابلے میں مملکت انہار کے نام سے ایک ڈرامہ سیریل تیار کی، جس کے اندر ترکیوں کو ایک بزدل اور نااہل قوم دکھانے کی کوشش کی، لیکن یہ ڈرامہ بری طرح سے فلاپ ہو گیا۔ دوستو، پھر سے واپس آتے ہیں معاہدہ لوزان کی طرف، جس کے 100 سال کی مدت 2023 کے اندر مکمل ہو رہی ہے۔ اس معاہدے کی شرائط یہ تھی کہ ترکی کے تمام وسائل سے سلطان دستبرداری کا اعلان کریں گے، ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، خلافت دوبارہ قائم کرنے پر پابندی لگا دی گئی، ترکی پیٹرول کی ڈرلنگ پر بھی پابندی لگا دی گئی، اس کی بندرگاہ باسفورس جو کہ انتہائی اہم ہے اور ایشیا اور یورپ سے کم ترین فاصلے سے ملاتی ہے، اس کے ایک طرف ہے بلیک سی اور دوسری طرف ہے مارٹین سی، اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا، یعنی کوئی بھی گزرنے والے جہاز سے کوئی بھی ٹیکس ترکی 100 سال تک وصول نہیں کر سکے گا، یعنی کہ ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر 100 سال کے لیے ایک سائٹ پر پھینک دیا گیا۔ اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلامی ترکی کو ایک سیکولر ترکی بنانے کا آغاز کیا، جس کے بعد ہر طرف بے حیائی، شراب نوشی اور مغربی کلچر عام ہونے لگا، یعنی کہ ترکی مسلسل دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلام کی مخالفت کے اندر ہر وہ کام کیا جس کے کرنے سے اسلام روکتا ہے، جس کے بعد اللہ نے ترکی کو طیب رجب اردوغان جیسا امت مسلمہ کا درد رکھنے والا لیڈر دیا، جس نے کمال سمجھداری اور بنا فوج، عدلیہ اور اپوزیشن کے ٹکراؤ کے سیکولر ترکی کو ایک بار پھر سے اسلامی ترکی کی جانب گامزن کر دیا۔ اور 2023 تو صرف 3 سال ہی دور ہے، جس کے بعد یہ تمام تر پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور ترکی تمام فیصلے کرنے کے اندر نہ صرف خود مختار ہوگا بلکہ اپنے وسائل دوبارہ استعمال کرنے اور خلافت قائم کرنے کی بھی کوشش، قانونی پابندی نہیں ہوگی۔ اور اسی چیز نے یورپ کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ 15 جولائی 2016 کو ترکی کے اندر فوج کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ نے ترکی کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کروائی، مگر ترکی کی عوام نے فوج کے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اس بغاوت کو کچل دیا، کیونکہ یہ سازشی لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان اگر ایک بار پھر سے ارطغرل غازی جیسے مرد مجاہد کی طرح اور سلطنت عثمانیہ کی طرح ایک بار پھر سے اکٹھے ہو گئے تو پھر ان کو ایک ظلم و زیادتی کا جواب دینا پڑے گا، جو ظلم یہ ایک کے بعد ایک مسلمانوں کے ممالک کو تباہ کرنے کے بعد اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ انہیں بھی رومیوں کی طرح، یہ تاتاریوں کی طرح رون دیا جائے گا، مگر افسوس کہ آج کا مسلمان اپنی اس تاریخ کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا، اسی لیے اس ڈرامے کو ختم کرنے کے لیے اونچے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس نے بدنام کر کے روکا جائے، جسے یہودی لابی دنیا بھر کے اندر اپنے موروں کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی بھی طرح سے اس ڈرامہ سیریل کو بیان کرانے کی کوششوں کے اندر لگی ہوئی ہے۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ نے فتوحات اور جنگیں بھی اسلامی اصولوں پر لڑی اور قیدیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں۔ انہوں نے منگولوں کی طرح کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنائے، بلکہ صرف ان لوگوں پر ہتھیار اٹھائے جن پر اٹھانے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے۔ انہوں نے ہر ایک فتح شدہ علاقے کو اسلامی قوانین کے مطابق چلایا، اقلیتوں کو برابر حقوق دیے، عدل و انصاف قائم کیا۔ مسجد نبوی، گنبد خضرا، مسجد الحرام کے جدید تعمیر و تصویر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم و شان نہر اور آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر نور کی گرد ایک سیسہ پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ، یہ تمام منصوبے خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر ہی ممکن ہوئے۔ دوستو، تاریخ کے اندر ارطغرل غازی جیسے بہت ہی کم حکمران پیدا ہوئے ہیں، اور ہماری تاریخ بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب تک ہم اسلامی اصولوں کو نہیں اپنائیں گے،
ہمارے پاس کتنی بھی طاقت ہو اور ہم جتنے بھی وسائل استعمال کر لیں اور جمع کر لیں سب بیکار ہیں، کیونکہ جنگ صرف ہتھیاروں کی بجائے اصولوں اور حوصلوں سے جیتی جاتی ہے۔ آج ہم مسلمان دنیا پر وہ عروج دوبارہ اس لیے حاصل کر نہیں پائے کیونکہ ہم مجموعی طور پر اسلامی نظام سے محروم ہیں۔ اس وقت پوری امت مسلمہ پر یہ فرض ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش کریں، اپنا خود کا اتحاد قائم کریں، جیسے اہل کفر نے یونائٹڈ نیشن کی صورت میں مسلمانوں کے خلاف کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو اس فریضے کے لیے قبول فرمائے اور ہم مسلمانوں کو ہماری اصل تاریخ اور طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ دوستو جو قومیں اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہم نے نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔